औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद सलाहुद्दीन अहमद पाक के हाउस स्पीक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सऊदी अरब के मौजूदा हालात के उम्रा बंद कर दिया गया है और एक्सपेक्टेडली हज पे भी शायद पाबंदी आयद हो सकती है। इसके ज़ाहरी तौर पे जो मामलात सामने आए हैं, मीडिया में डिस्कस हुए हैं, वहाँ एक तो कोरोना वायरस के हवाले से उन्होंने कुछ बात की है जिसकी वजह से उसकी स्टरलाइजेशन होनी थी और वो भी हो गई। लेकिन इवन देन उम्रा पहले सिर्फ बाहर के लोगों के लिए बंद था, अब उनके अपने लोकल लोगों के लिए भी वो तमाम मस्जिद हरमैन शरीफैन जो है वो बंद कर दी गई हैं और वहाँ ये सहूलत अब मुसलमानों को मैसर नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से जब चाहें उम्रा कर सकते हैं। ये मौजूदा सूरत हाल ख़तरनाक भी है और हैरान कुन भी है, क्योंकि साथ ही साथ एक तरफ कोरोना वायरस के हवाले से ख़बरें थी, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सऊदी अरब में मुबैना तौर पर हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत भी हो चुकी है और जिसकी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से काफ़ी ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं कि वो क्या है और क्या वो ज़िंदा हैं या वो हलाक हो चुके हैं। उनके वालिद, उनके चचा, इस तरह से उनके ख़ानदान के काफ़ी मसाइल इस वक्त मुख्तलिफ़ हवाले से लोग उसे डिस्कस कर रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये ख़बर इसी तरह से गर्दिश कर रही है। मेरा प्रोग्राम करने का मकसद शायद बराह रास्त तो सऊदी हुकूमत को डिस्कस करना नहीं है, अलबत्ता एक ख़ास पॉइंट जो कि अगर तारीख़ के आईने में अगर हम देखें तो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम डॉक्टर इसरार अहमद साहब के हवाले से उनका एक बयान था और उनका अगर हम ये कहें कि उनका एक ज़ाती ख़याल था जो इस किस्म के सिनेरियो पे फिट आ रहा है कि इस तरह से ये चीज़ें मुमकिन हैं और अगर ये माहौल पैदा होता है तो मुमकिना तौर पर हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर का ये टाइम होगा। अब ये इतना बड़ा सवाल है कि ये बग़ैर किसी आलिम के शायद इसका अहाता कोई कर भी नहीं सकता है। तो मैंने बहुत से लोगों के स्टेटमेंट सुने कि मैं अपने हवाले से कौन सी ऐसी चीज़ है जो पार्टी हाउस स्पीक्स से आप लोगों को पहुंचाऊं, तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा मुस्तनद बात डॉक्टर इसरार अहमद साहब की नज़र आई, तो इसलिए मैं आपके सामने ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी, क्योंकि मौलाना इसरार के हवाले से इसका तफसीली बयान है, तब कोई भी शायद ऐसा हवाला बाकी नहीं बचा जो उन्होंने अपनी इस सारी तकरीर में ना दिया हो। गुमान है, इख्तलाफ किया जा सकता है। मेरा गुमान ये है कि ये अब जो मुजद्दिद आएंगे वो हजरत महदी होंगे। पहली बात तो ये जान लीजिए कि महदी दो हैं, एक शियों के महदी, एक सुन्नियों के महदी। इनमें बड़ा फर्क है। शिया हजरात महदी को मानते हैं, वो उनके 12वें इमाम हैं। उनके अकीदे के मुताबिक उन्हें पैदा होने के फौरन बाद इस अंदेशे से कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा एक गार में छुपा दिया गया था। तकरीबन 1200 बरस से वो उस गार के अंदर हैं। वो रूपोश हैं, छुपे हुए हैं, इसीलिए उन्हें इमाम गायब कहा जाता है। और अब उनका इंतजार हो रहा है, इसलिए उन्हें इमाम मुंतजर भी कहा जाता है। इसलिए शियों के दारुल उलूम जो होते हैं, दारुल उलूम अल मुंतजर, वो इसलिए कि उनका इंतजार किया जा रहा है। तो ये है, अब वो उनका ख्याल है कि आखिरी दौर में, आखिरी जमाने में वो जाहिर हो जाएंगे, गार से निकल आएंगे। देखिए, मैं इस अकीदे को इस बिना पर रद्द नहीं करता कि ये नामुमकिन है कि कैसे कोई शख्स जो है 1200 बरस तक किसी गार के अंदर जिंदा रह सकता है। नहीं, मैं समझता हूं मुमकिन है। 300 बरस तक असहाबे कहफ रहे कि नहीं रहे? सोए रहे। 300 ईयर्स हम मानते हैं। हजरत ईसा उसी हयात अर्जी के साथ 2000 साल से मौजूद है आसमान पे कि नहीं है? आपको मालूम है हजरत उज़ैर 100 बरस तक मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दिए गए। फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा। तो नामुमकिनात में से कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन यह कि आया कोई इमामत मासूमा का तसव्वुर कुरान और हदीस से हमें मिलता है, इसके लिए हमारे पास कोई दलील नहीं है, हम उसको तस्लीम नहीं करते।
ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ. اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے. عام معاملات میں اجتہاد ہوگا، نظام خلافت کا ہوگا. تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہے جو ایک مجدد ہوں گے انسان جو پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح عام طور پر اپنی عمر کو پختگی کو پہنچیں گے، پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر، پھر وہ کام کریں گے، قیادت کریں گے. عرب میں ان کا ظہور ہوگا. اب اس میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناؤں. اعلیٰ حضور نے فرمایا لو لم یبقى من الدنیا الا یوم، اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے، لطول اللہ تعالی ذلک اليوم، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، حتی یبعث فیہ رجلا منی، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا، من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے، یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کی والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی. دوسری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضور نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہۃ اقن الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا یملک 7 سنین، رواہ داود. کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے، وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ 7 برس تک حکومت کریں گے. عرب میں خالص خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور 7 برس تک قائم رہے گا عرب کے اندر. عن ابی سعید قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلان یصیب هذه الامہ حتی لا یجد الرجل ملجا یلجا الیہ من الظلم. حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلاء اور آزمائش اور مصائب کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِّنْ عِتْرَتِي وَأَهْلِ بَيْتِي، تو پھر اللہ میرے ہی خاندان میں سے، میرے اہل بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو، فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و قسط سے بھر دے گا. اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی، وَسَاكِنُ الْأَرْضِ، اور زمین میں رہنے والے بھی. لَا تَدَعُ السَّمَاءُ مِنْ قِطَرِهَا شَيْئًا إِلَّا صَبَّتْهُ، آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نثار کر دے گا، بارش کی شکل میں گرا دے گا. وَلَا تَدَعُ الْأَرْضُ مِن نَبَاتِهَا شَيْئًا إِلَّا أَخْرَجَتْهُ، اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شے نہیں چھپائے گی، نہیں روکے گی مگر اس کو ظاہر کر دے گی. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث جو ہے مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلۃ، مہدی ہم میں سے ہوں گے ہمارے اہل بیت میں سے، اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا. یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس طرح کی شخصیت نہیں ہوں گے، لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے اندر انقلاب عظیم برپا کر دے گا. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں انقلاب عظیم آیا ہے. خلافت کا بوجھ پڑتے ہی کہاں وہ خوش باش اور خوش لباس اور خوش خوراک، وہ شہزادہ ٹھاٹ باٹ والا، جاگیر والا، گورنر کا بیٹا اور خود گورنر، اور کہاں یہ کہ اس کی وہ درویشی. لیکن کنٹراسٹ بہت شدید ہے. وہاں جو بھی کچھ تھا وہ تدریجاً آیا تھا، ہوتے 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 ایک انتہا، اور یہاں سڈن آیا. عن انس سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن ولد عبد المطلب سعادت اہل الجنہ، ہم عبد المطلب کی جو اولاد ہیں اور نسل ہیں، ہم جنت کے سردار ہیں. اور پھر آپ نے نام گنوائے ہیں، انا وحمزۃ وعلی وجعفر والحسن والحسین والمہدی، میں خود اور حضرت حمزہ بنو عبد المطلب میں سے، عبد المطلب کے بیٹے، اور علی اور جعفر حضرت علی کے بھائی جعفر طیار، اور حسن اور حسین
حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت علی کے بیٹے، والمہدی، اور آخر میں جا کر پھر مہدی۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں گے، ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی، کیف یظہر۔ یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، موت خلیفۃ، حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی۔ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَىٰ مَكَّةَ، پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا، بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکے میں۔ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةِ، پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ، مکہ کے لوگ، فَيُخْرِجُونَهُ، اور اسے نکالیں گے، جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے۔ وَهُوَ كَارِهٌ، اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے، نہ وہ خواہش مند ہوں گے کہ ان کے وہ ہاتھ پر بیعت کی جائے، نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئیں اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے۔ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، لیکن لوگ جو ہے پھر اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان۔ رکن وہ کونا ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم جو ہے، ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہوگی۔ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ، ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے۔ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان وادی بیضاء میں دھسا دے گا زمین کے اندر، پورے کے پورے لشکر کو۔ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبٌ من العراق فَيُبَايِعُونَهُ، اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے، اور عراق سے جوق در جوق لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین، حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجَرَانِهِ، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا۔ وَالْأَرْض، فی الارض، زمین میں۔ فَيَلْبَسُ 7 سنین، پھر وہ 7 برس تک حکمران رہیں گے۔ ثم يتوفى، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اسے بھی میرا گمان کہیے، اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر اس کو وزنی سمجھے تو قبول بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک امریکہ نے لازماً جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر، اپنا فوجی اڈا بنایا ہے، تو آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجے ہٹانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے قرن الشیطان، نجد سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا، وہ شیطان کا سینگ ہے، جو میزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت، در حقیقت وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شیطان کے سینگ ہیں۔ بہرحال کوشش وہ کرے گا کہ جیسے کہ اس نے جارڈن میں کیا، کتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی عہد تھا، عین وقت کے اوپر آ کر، اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو، مرتے ہوئے کو تھوڑی دیر زندہ رکھنے کے لیے، اور وہ تبدیلی کروا کر جو ہے واپس لے گئے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے، تبدیلی کروا دی، وہاں تو ہو گئی آرام سے۔ اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ خانہ جنگی ہوگا، اس لیے کہ وہاں کی روایت کی بڑی سخت ہے، بڑی پختہ ہے۔ نیشنل گارڈز بہت بڑی فورس ہے، وہ اصل بیڈوین فورس جو ہے صحرا کے لوگوں کی، عرب فورس، وہ در حقیقت الحرس الوطنی ہے، نیشنل گارڈ ہے۔ تو لازماً یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی، اختلاف ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا۔ میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، ان کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں، یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا، اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے، کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے، آتش فشاں پھٹ سکتا ہے۔ تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے،
14 صدیاں 14 دن میں چاند کا پورا ہونا، والقمر اذا اتسق، 14 دن میں 14ویں کا چاند. اسی طرح اب یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے، یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے. یہ ایک مختصر سی ویڈیو ہے. اگر آپ کو یہ پسند آئے تو آپ اسے لائک بھی کریں، اس پہ کمنٹ بھی کریں اور اسے شیئر بھی کریں، کیونکہ ہم آئندہ دنوں میں پاک ٹی ہاؤس سپیکس کی جانب سے آپ کو مختلف اس طرح کی تاریخی حوالوں کے حساب سے بھی کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے لے کر آئیں گے تاکہ آپ کی دلچسپی برقرار رہ سکے. آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہو تو اسے لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور پاک ٹی ہاؤس سپیکس کو سبسکرائب بھی کریں. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے کے